वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम वादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हमारा और आपका साथ रहेगा जी। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं। और खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो आपकी मौजूदगी के लिए, आपके प्यार के लिए कि आप हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम को आप हमारे साथ में मिलकर देखते हैं, बरकत पाते हैं। अजीजों, इस दौर में मैं समझता हूँ कि जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो खुदाम का पाक कलाम है। आखिर जमाना में खुदाम का पाक कलाम सिखाता है कि ना रोटी का कहत होगा, ना पानी का, बल्कि खुदा उनके कलाम का। इससे पहले कि वो वक्त आए, हमें अपने आप को खुदा के पाक कलाम की रोशनी में अपने आप को तैयार करना है, खुदा की बादशाहत के लिए इस कलाम को अपने दिल में जगह देनी है। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद ये कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो कलाम को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत दें। हम अपने उन तमाम दोस्तों को, बहन भाइयों को खुश आमदीद कहते हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आइए हम खुदावन की जो तख्लीक करने की जो ताकत और कुदरत है, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हम उसकी इस कुदरत को देखते हुए खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। और ज़बूर 100 हम खुदावन की हजूरी में तिलावत करेंगे। आए अहले जमीन, सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए हम अपने आप को आज के इस कलाम के लिए, हम दो सना के लिए तैयार करें। Once again, I would like to say welcome to all my viewers, those who are watching this breakfast show on social media, Bible TV Global. तो आइए हम दुआ मांगें। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू प्यार से भरा है। प्यार खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। जलाल से भरे हुए खुदावंद, हम दरख्वास्त करते हैं कि आज के कलाम को हम सब के लिए बाबरकत ठहराना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदा, सारे मादम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इंतजार करते हैं प्यारे खुदावन कि तेरे लोग जहां जहां भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, खुदावन तू उन सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना। हमारी कोताहियों को, गलतियों को, गुनाहों को, तकसीरों को माफ करना और अपने पाक से मांगना। जैसे कि अभी देख रहे थे वैनकूवर के चर्च को, बहुत खूबसूरत कलीसिया, और उनका नाम भी उन्होंने रखा है पंजाबी मसीही चर्च। तो हम बहुत खूबसूरत प्रोग्राम उनके लेकर आ रहे हैं आपके लिए। चूंकि अभी हमने एक सीरीज शुरू की हुई है 10 कमांडमेंट्स की, और मैं चाह रहा हूँ कि हम इस हफ्ते इस सीरीज को जो है वो खत्म करें। और खुदा का शुक्र है कि हम काफी इसमें आगे बढ़ चुके हैं, और बाकी के जो 2 दिन हमारे पास हैं, यानी थर्सडे एंड फ्राइडे, तो हम इसमें इसको कंक्लूड करेंगे। बहुत अच्छे खुदा के खादिम जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सिलसिले में, इस बाइबल स्टडी के सिलसिले को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। कल रेवरेंड महबूब जो है वो स्टडी देंगे, और एज यूजुअल पादी गिलबर्ट डेविड जो है वो फ्राइडे को हमारे साथ होंगे। तो प्रोग्राम को आप देखते रहिए, दोस्तों अजीजों को बताइए। संडे की सर्विस आपको पता है कि हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट होती है वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च से, और सुबह 10:30 बजे हम इंग्लिश में बात करते हैं, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो आप अगर किसी और चर्च में नहीं जाते तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें। हमारे चर्च का एड्रेस है वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च,
309 विक्रेज फार्म रोड, एस्टन, TW50DR। ये पोस्ट कोड है जी। तो आप जरूर आए, हमारे साथ वर्शिप करें। देखिए कितनी खूबसूरत क्वायर है, और खुदा का शुक्र करते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये खुदा ने हमें दी है, हमारा अपना चर्च है, और हम सब मिलकर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हम वर्शिप करते हैं। और द ब्यूटी ऑफ दिस चर्च इज दैट दिस इज अ मल्टी रेशियल चर्च, जिसमें अफ्रीकन भी हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, तमाम जो लोग हैं वो इसमें आते हैं और बरकत पाते हैं। एवरी संडे गॉड इज एडिंग द न्यू पीपल, स्पेशली इन द मॉर्निंग चर्च। हम इसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो ये अब देखें कि दिस चर्च इज विदाउट वॉल, ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये सरहदों की कैद से आजाद है। तो न सिर्फ हेस्टन चर्च में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इंटरनेट है, लोग इस बात का हिस्सा होते हैं। और सुबह सवेरे ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं 9 से 10 बजे, इसमें भी मुस्लिम ममालिक से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। और बाद में ये तमाम रिकॉर्डिंग जो है ये आपके लिए होती है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे जो हमारा लाइव चैनल चलता है। इसके अलावा जो वेबसाइट है उस पर भी आप 24/7 आप इस चैनल को देख सकते हैं, और एड्रेस है www.bibletvglobal.com। और फ्री ऐप है आपके मोबाइल पे, अगर आप एंड्रॉयड पे हैं या एप्पल पे हैं, जादू बॉक्स पे है, इसके साथ साथ एप्पल टीवी पे मौजूद है, अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर भी मौजूद है। तो मैंने कोशिश की कि कोई जगह छूटे नहीं। अभी जैसे मैंने बताया कि कनाडा में, अमेरिका में लोग जो है बहुत पसंद करते हैं चैनल को, वहां पर जादू बॉक्स पर, डायरेक्ट टीवी पे और दीगर जो माध्यम है IPTV, उन पर लोग जो है इसको देखते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस सारी काविश के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। वक्त हुआ चाहता है जी खुदावंद के सुंदर पाक कलाम को सुनने का, इसको समझने का, इसके ऊपर गौर करने का। तो खुदावंद के पाक कलाम को खोलिए, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 5 बाब 27 आयत से लेकर 32 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 8 पर ये मौजूद है। गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 27 to 32। खुदावंद के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम को सुनिए। यूं मरकूम है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़ना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़ना कर चुका। बस अगर तेरी दानी आंख तुझे ठोकर खिलाए, उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को आरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे, वो उससे ज़ना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज का जो खास मजमून है, जो हुक्म हम जिस पर गौर करने को है, वो खरूज उसका 20 बाब और उसकी 14 आयत में पाया जाता है, तो ज़ना ना करना। तो हम अपने मजमून को लेकर आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के हुज़ूर झुकते हैं, खुदावंद के पाक रूह की मामूली चाहते हैं। इससे पहले कि हम दुआ मांगें और इस पाक कलाम पर हम गौर करें, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है कि एक तो अपनी नोटबुक को, अपनी बाइबल को अपने पास रखें। दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेहरबानी करके इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। हम आपके शुक्रगुजार होंगे,
آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, آپ اس مشن ورک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. لٹل ایفرٹ بہت بڑی جو ہے نا اس کا امپیکٹ جو ہے لوگوں کی زندگی پر ہو سکتا ہے. شاید آپ کو اس کا تجربہ نہ ہو, لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اس کام کو کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا. یہ اس کا حکم ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور جو ایمان لائے اس کو گواہ بیٹے پاک کے نام سے بپتسمہ دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمانڈمنٹ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جائیں اور اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں اور آپ منادی کریں بازاروں میں, بلکہ ابھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک اپرچونٹی ہے, اس مادھیم سے آپ لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں, ان کے سٹنگ کا حصہ بنتے ہیں, ان کے آپ آفس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو آپ مہربانی کیجئے اور اس درخواست کو آپ ضرور قبول کیجئے اور آپ لوگوں کے ساتھ اس لنک کو بانٹیے. ایٹ لیسٹ اگر آپ 5 یا 10 لوگوں کو بھی یہ لنک بھیجیں گے تو یو کین امیجن کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں گے. تو اس کو لائٹلی نہ لیں, اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں, اور میری یہ درخواست ہے تو آپ اس پر ضرور غور کیجئے. آئیے ہم دعا مانگیں. مہربان پاک خدا, تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت منہ کی باتوں کے لیے. اے پیارے خداوند, ہم تیرے حضور آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر, اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے, تاکہ تیرے سندر کلام کو ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں سمجھ سکیں, سیکھ سکیں. ہم بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, اس کے سارے کام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تیری آواز, تیرا کلام جہاں جہاں بھی پہنچے لوگ برکت پائیں. یسوع کے زندہ نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. عزیزو, کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جن پر بات کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو مورل جو ایشوز ہیں ان پر جب بات کی جاتی ہے تو جو امورالٹی ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا. اور جب ہم ان مضامین پر بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس ایگری بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کو ڈفرینٹ اینگل سے لیتے ہیں, بیکاز ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس میں لبرلزم, آزاد خیالی جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب ہم اڈلٹری کی بات کرتے ہیں, امورلٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق جو بھی باتیں ہم کریں گے وہ خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں کریں گے. اس دور میں اگر ہم غور کریں تو جتنے بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کی جو بنیادی جو وجہ یہی ہے وہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ, ہماری سوچ. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کے دوران, اپنی زمینی خدمت کے دوران اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ ہم اپنی سوچ, اپنے خیالات پر دھیان دیں. متی کا جو انجیلی بیان ہے, خاص طور پر جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے, یہ بہت ہی خوبصورت تعلیم ہے اور اس جیسی تعلیم ہمیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی. گاندھی جیسے اسکالر, مہاتما گاندھی جیسے لیڈر, وہ اس تعلیم سے بہت زیادہ امپریس تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسی تعلیم دنیا میں کہیں نہیں پائی. دس از اے پرفیکٹ ٹیچنگ آف آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. جب میں اس ورد کو بھی تلاوت کر رہا تھا, مقدس متی کا انجیلی بیان, اس کا 5واں باب 27 سے 32 آیات کو, بلکہ اس میں جہاں بھی آپ خداوند یسوع مسیح کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیں گے تو خداوند یسوع مسیح بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ تعلیم دیتے, اختیار کے ساتھ, میں تم سے یہ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں. اٹس اے کائنڈ آف کمپیریٹو اسٹڈی جس میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کی بات بھی کی گئی ہے اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کی جو درست تشریح ہے وہ کی ہے. اس تمام جو اس بات کو جو اس کو میں نے انٹروڈکشن جو دیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شریعت کو یا تمام جو باتیں جن کو ہم دیکھتے ہیں ان 5 کتب میں جو شریعت کی منظور جو ابتدائی کتابیں ہیں, تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسوی کتب جو ہے ان میں جو شریعت دی گئی اس کو خداوند یسوع مسیح پر کوٹ کرتے ہیں, ان کو ان کا ریفرنس دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر اس کی تشریح بھی کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے
جو حکم ہے جس کے بارے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، کل ہم نے چھٹا حکم دیکھا اور اس میں جو ہیومن لائف ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کیسے ہم نے جو ہے خون نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اس کو بچانے کی اور اس کی عزت جو ہے کرنے کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ آج جو ہم اس 7ویں حکم کو دیکھ رہے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے اس حکم کو کوٹ کیا، اور اس میں جو انسانی جو رشتہ ہے، جو بیاہ کی جو بات ہے، شادی کی جو بات ہے، اس کی جو سینسٹیوٹی ہے، جو سیکرڈنیس ہے، اس کے بارے میں خدا یسوع مسیح جو ہے بات کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ He was giving a reference, he was trying to remind them that what is written in the word of God. اور خدا یسوع مسیح نے آگے چل کر اس بات کو تھوڑا سا اور زیادہ آگے بڑھایا اور کہا لیکن میں تم سے کہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ It's very, very delicate statement. In that sense, if I'm not wrong, I think out of 7.5 billion population of this world, I think most of the people, they are victim of this sin. وہ اس کے مرتکب ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ضرور اس گناہ کو وہ کر چکا ہے، سرزد کرتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب دس از ویری ہارڈ اسٹیٹمنٹ۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، میں اڈلٹری کے جو لفظ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایکچوئل جو لفظ سے مطلب صرف جو ہے فزیکل ایکٹ کرنا نہیں ہے، بڑا خوبصورت لفظ ہے پولوشن، آلودگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آلودگی ہے آب و ہوا کی، جو اس میں جو آلودگی پائی جاتی ہے نا، انوائرمنٹل جو پالوشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان دا سیم وے جیسے اسپرچل پالوشن، روحانی جو آلودگی ہے، تو جو اڈلٹری کے لیے جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اڈلٹ ہے وہ جو ایکٹ کر رہا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو آلودہ کرنا، پالوٹیڈ مائنڈ۔ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح اس گندے ذہن کی بات کرتے ہیں، اس گندی سوچ کی بات کرتے ہیں جس کے حامل جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ تو میں یہاں پر جو ہے بات کروں گا 3 طرح کی جو پولوشن ہے، اڈلٹری ہے۔ اگین آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریمائنڈ یو دیٹ ڈونٹ ٹیک دیٹ کہ جو صرف اڈلٹ ہیں یہ ان کے لیے ہے، جو زنا کاری کرتے ہیں یا حرام کاری کرتے ہیں یہ اس کا نہیں۔ یہاں پر ہم 3 طرح کی جو ہے جو اڈلٹری ہے، پولوشن ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے فزیکل ایکٹ، عملی طور پر حرام کاری کرنا، زنا کاری کرنا، آؤٹ آف ویڈ لاک۔ جب آپ اس رشتے کو جو شادی کا بندھن ہے، جب اس سے باہر آپ کوئی بھی ایکٹ ایسا کرتے ہیں، فزیکل ایکٹ کرتے ہیں، فزیکل ایکٹ جو ہے امورلٹی کا، تو اس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے جو افیکٹ ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے فزیکل ایکٹ جو ہے، عملی طور پر اس کام کو کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے اسپرچل پالوشن، اسپرچل اڈلٹری، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ اگر آپ نے بری خواہش سے، اب یہاں پر دیکھیں خدا کے پاک کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں کہتا ہوں بائبل کو کھول کے رکھا کریں، اس میں آپ کو بہت خوبصورت باتیں جو ہے وہ دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں۔ اب نگاہ تو انسان جب چلتا ہے جاتا ہے اس کی نگاہ پڑتی ہے، لیکن اگین دیر از اے انٹینشن بیہائنڈ دیٹ، بری خواہش سے۔ اب کوئی مر جا رہا ہے تو اس کو کوئی عورت اٹریکٹ کرتی ہے، یا اس کو دیکھتی ہے، پسند کرتی ہے، یا اور مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، تو یہ ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈفرینٹ طرح سے آپ کے ویوز ہیں۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا جس کسی نے بری خواہش سے، اگر آپ کی انٹینشن غلط ہے اس شخص کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں، یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے، عورتوں کی بھی بات ہے۔ تو فیسینیشن جو ہے یا اٹریکشن جو ہے وہ دونوں کے اندر یہ ایک جو چیز جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے، یہ ایک خیال جو ہے وہ دونوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ ابھی میں
اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کیسے کیسے جو ہے وہ حالات روح پذیر ہو رہے ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو جو ہے اس کو کل دیکھ رہا تھا, اس پہ ٹک ٹاک پہ تھی غالباً. تو اس میں ایک نیوز تھی کہ ایک نوجوان لڑکا جو کہ پاکستان میں لاہور میں وہ جا رہا تھا روڈ پر, اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ پیدل جا رہا تھا. تو ایک کار آئی, اس میں 3 لڑکیاں تھیں, انہوں نے اس کار کو روکا اور اس سے ایڈریس پوچھا. تو وہ بیچارہ اس نے ایڈریس بتایا, تو انہوں نے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بھی اس سائڈ پہ جا رہا ہوں. کہا چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ گاڑی میں. تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا. تو انہوں نے شاید اس کو بے ہوش کر دیا, کچھ اسپرے کیا یا کیسے اس کو لے گئیں, اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, بدفعلی کی, اور وہ شخص بیمار ہو گیا. 3 دن تک انہوں نے اس کو اپنی قید میں رکھا اور پھر اس کو چھوڑا. اور اب دیکھیں کہ صرف مردوں کی بات نہیں ہے, عورتوں کے اندر بھی یہ جو پرابلم جو ہے وہ کس حد تک پائی جاتی ہے. اور بہت ساری ایسی جو مشکلات ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک فزیکل ایکٹ بھی ہے اور ایک اسپرچل پرابلم بھی ہے. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح اس بارے میں کریں کہ جب آپ سوچتے ہیں, جب کسی کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں, تو دیٹ از ایکول ٹو دیٹ جو ایڈلٹری ہے اس کے برابر یہ گناہ ہے. دوسرا ہوتا ہے لیگلسٹک جو اس کا آسپیکٹ ہے ایڈلٹری کا. اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو لوگ اس لا کو, اس بات کو ابیوز کرتے ہیں. اب خداوند نے جو شادی کا جو ایک بندھن ہے اس کا اپنے پچھلے دنوں سیکھا تھا کہ یہ اس کا اوریجن جو ہے کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خدا نے انسان کو بنایا. اور پیدائشی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو جو ہے وہ پیدا کیا اور حوا کو آدم کی پسلی میں سے نکالا اور وہ اس کے جسم کا حصہ بنی. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کے کلام کے مطابق عبرانیوں خط میں ہم اس بات کو دیکھ کہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. میرے ساتھ ذرا خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی ساتھ ساتھ ان آیات کو بھی دیکھیں اور ہم پہلے تو بیاہ کے بارے میں دیکھیں کہ شادی جو ہے وہ کیا ہے اور کیسا بندھن ہے. عبرانیوں خط کا مصنف اس کا 13 باب اور اس کے 4 آیت میں لکھا ہے, بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا. تو دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ کہ جو اس کی جو پیورٹی ہے, جو سیکرڈنیس ہے اس شادی کی, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور خداوند نے اس پہلے جوڑے کو باغ عدن میں خداوند نے کو برکت دی. تو شادی کرنا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کی صرف ایک ہی وجہ بیان کی گئی ہے اور وہ ہے حرام کاری, زنا کاری. اور خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے طلاق نامہ لکھ دے. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے. جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے. اب یہ میری بات نہیں, یہ میری سوچ نہیں ہے, میرے خیالات نہیں ہے, میری انٹرپریشن نہیں ہے, یہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے. لیکن ہم اس قدر آزاد خیال ہو چکے ہیں, ہم نے بائبل مقدس کو نگلیکٹ کر دیا ہے, نظر انداز کرتے ہیں. ہم اپنی سوچ, اپنے خیالات جو ہیں اور لوگوں کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں جی یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اٹس اے کلیئر ایویڈنس ان دا بائبل. بائبل از ویری کلیئر. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے دماغ کی پرابلم, اس کی سوچ کی پرابلم ہے. بائبل مقدس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ خداوند کا زندہ, معتبر, لاخطہ, لا تبدیل پاک کلام ہے. بعض اوقات لوگ اپنی سوچ, اپنی جو تفسیر ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور بائبل مقدس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پر میں اس کے بارے میں کوئی اور رائے نہیں دینا چاہتا, اس کی کوئی اور تفسیر بیان نہیں کرنا چاہتا. اٹس ویری کلیئر کہ جو کسی اور وجہ سے حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے کسی کو چھوڑتا ہے اور جو چھوڑی سے بیاہ کرتا ہے لکھا ہے کہ وہ زنا کرتا ہے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا اس کے جو افیکٹ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان پر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ وقت جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم جتنا بھی چاہیں اس کو اور زیادہ آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں. لیکن
वक्त की कमी के बायस में चंद जो पॉइंट हैं उनको आपके साथ बांटूंगा, और कैसे हम इस गुनाह से बच सकते हैं, कैसे ये हमारी जिंदगी पर जो है वो असरअंदाज होता है। तो खुदावंद के पाक कलाम को हम देखते हैं कि पहली तो बात यह कि जो सेक्स है ये गॉड्स गिवन ब्लेसिंग है, ठीक है। अब इसको जैसे रुपया पैसा है, जैसे हम दौलत के बारे में देखते हैं कि ये प्रॉस्पेरिटी जो है, खुशहाली जो है, ये एक खुदावंद की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत है, खुशहाल होना, बाबरकत होना। और इसी तरह ये जो सेक्चुअली अलर्ट होना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और ये खानदान की बढ़ोतरी के लिए, बेहतर सोसाइटी के लिए खुदावन ने ये बरकत दी। खुदावन ने पैदाइश की किताब में हम देखते हैं खुदावन ने बरकत दी, उनको आप बलो करो, जमीन को मामूरो माकूम करो। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदावन ने इंसान के अंदर रख दी है और वो उसके लिए नुकसान दे, बल्कि ये फॉर द सेक ऑफ द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी और खानदान की बेहतरी के लिए ये खुदावन की तरफ से ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब अगर इसको अब्यूज किया जाए, जैसे दौलत को हम अब्यूज करें, उसको दूसरों की तबाही बर्बादी के लिए, शेखी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो खुदावन के नजदीक पसंदीदा नहीं है। या अगर आप लालच करते हैं तो ये ठीक नहीं है। लेकिन जहां तक दौलत की बात है, इट्सेल्फ दौलत, मनी इज नॉट बैड। तो इन द सेम वे सेक्स ये एक खुदावन की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है। लेकिन जब शहवत परस्ती करते हैं, जब हम जनाकारी करते हैं, आरामकारी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए खुदावन का बंदा पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है? खुदावन के पाक कलाम को मेरे साथ देखिए, पहला करंथियों उसका 7 बाब, 1 Corinthians chapter 7। खुदावन के पाक कलाम को खोलिए और मेरे साथ इन आयात को आप देख सकते हैं। पहला करंथियों उसका 7 बाब और उसकी 9 आयत। लेकिन अगर जब्त ना कर सकें तो ब्याह करने, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। सिंपल इज दैट कि अगर आप नहीं रह सकते और आप अगर इमोरलिटी का शिकार हैं, अगर आप अडल्ट्री का शिकार हो रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि खुदा का पाक कलाम ये कहता है कि मस्त होने से बेहतर है कि आप ब्याह कर लें। दिस इज अ बिग लाइबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ब्याह नहीं करना चाहता। लेकिन ड्यू टू दैट प्रॉब्लम, सेक्सुअल जो उनके इश्यूज हैं उनको लेकर, तो वो फिर अडल्ट्री की तरफ चले जाते हैं, इमोरलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये उससे बेहतर ये है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि मस्त होने से बेहतर है कि आप ब्याह कर लें। पहले तो ये इसका एक खूबसूरत हल जो है वो ये है कि इस गुनाह से बचने के लिए आप जो है वो ब्याह कर लें। फिर हम इस बात को देखते हैं कि ये बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं। पौलुस से कहता है कि ठीक है, अगर आप रह सकते हैं, अगर आप सेल्फ कंट्रोल हैं और आप समझते हैं कि नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं। अब देखें पहला करंथियों उसका 7 बाब उसकी 32 आयत से मैं पढ़ूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र हो। बेब्याह शख्स खुदावंद की फिक्र में रहता है कि किस तरह खुदावंद को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। तो खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि नेचुरली इफ यू गॉट द फैमिली, तो देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर विल बी लायबिलिटीज। आपको उनके लिए फिक्र करना है, आपको उनके कमाना है, उनको घर देना है, उनको खुराक देनी है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी। फिर तो उसमें मतलब अगर आप समझते हैं कि अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं सिंगल है, तो देयर इज नो हार्म, आप रह सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ फिर अगर शादी करते हैं फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ये एक जो बात, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अब मैं कुछ और जो आयात है उनको भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इसी सब्जेक्ट के हवाले से। पहला करंथियों और उसका 7 बाब पहली 5 आयत। जो बातें तुमने लिखी थी उनकी बाबत ये है, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारियों के अंदेशा से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर। जरा थोड़ा सा अल्फाज पे गौर कीजिएगा। हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। शौहर बीवी का हक अदा करे
اور ویسے بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے. اس طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی. تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. تو اب اس سے کیسے بچا جائے جی؟ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ پہلی جو بات ہے اس ٹیکسٹ کو بھی اپنے سامنے رکھیں. پہلا جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری جو کام ہے وہ یہ ہے خداوند کے پاک کلام کو اپنے سامنے رکھیں. کوئی بھی جب ایسی ٹیمپٹیشن آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں خداوند کا پاک کلام ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے. اگر آج ہم اس بات کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا ان باتوں کو دیکھ رہے ہیں تو خداوند کے پاک کلام کی برکت ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو زبور نویس کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ زبور 119 اور اس کی 9 آیات. Psalm 119 verse 9. خداوند کا پاک کلام دیکھیے میرے ساتھ. زبور 119 اس کی 9 آیات. جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. جوان بھلا کس طرح پاک رکھے گا اپنا رنگ تیرے کلام دے موافق چلے رکھے او دیتے نگاہ. خدا اس مسیح نے پہاڑی واس میں جو مبارک بادیاں ہیں بڑی خوبصورت یہ بات کی کہ مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. پیورٹی جو ہے پاکیزگی جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام کی مدد سے حاصل ہوتی ہے. اگر کوئی بھی شخص اڈلٹری سے بچنا چاہتا ہے اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو عزیزو اس کو خداوند کے پاک کلام کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے فار دا سیک آف پیورٹی. دوسری جو بات ہے وہ ہے خداوند کے گھر میں جانا. آپ کہیں گے جی اس بات سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے ساتھ عبرانیوں اس کا 3 باب اس کی 12 اور 13 آیت کو دیکھیے. خداوند کے گھر میں جانا اس قدر ضروری بات ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے. عبرانیوں اس کا 3 باب اس کی 12 ہے. آئے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے. خدا کے گھر میں جانا نصیحت حاصل کرنا خدا کا پاک کلام اس سے ہم نصیحت پاتے ہیں اس سے ہم برکت پاتے ہیں. جب ہم ایک دوسرے ملتے ہیں if there's an issue in your marriage life so there's a advantage, there's a benefit, there's a blessing that you can go to the house of God اور آپ اپنے پاسٹر سے بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے ایلڈر صاحبان سے کہتے ہیں جی میرے کچھ پرابلمز ہیں اس کے لیے آپ دعا کیجیے. so there is a possibility of reconciliation with your partner, with your spouse if you will go to the church. میں نے بہت دفعہ ایسے خاندانوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان میں کچھ ٹینشن ہوتی ہے تو فار دا سیک آف دیئر ریپوٹیشن یار اب میں اکیلا چل جاؤں گا یا اکیلی چل جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فار دا سیک آف کمیونٹی وہ جاتے ہیں چرچ میں جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ود دا فیلوشپ ود ادر بلیورز اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا گھروں میں آنا جانا خدا کا پاک کلام سننا اور پھر یہ کہ خدا کے خادم سے ملنا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک پاکیزگی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. جو ایک اسپرچل ڈسپلن ہے وہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں یار وہ دیکھیں وہ دونوں ہسبینڈ وائف کتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں ان کے بچے کتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور کیا ہے کہ وہ ان کو کلون کرنا شروع کرتے ہیں ان کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں which is very good. There is nothing wrong with that. اچھی چیزیں اچھی باتیں دوسری سیکھنی چاہیے کہ جب آپ ان کے گھروں میں جاتے ہو دیکھتے ہو کیسے وہ کٹے رہ رہے ہیں اور پھر وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں ان کی زندگی کیسی پاکیزہ ہے ان کے خیالات کیسے ہیں تو ان کا میل جول کیسا ہے تو آپ ایک دوسرے سے انسپائر ہوتے ہیں. اس لیے عزیزو خداوند کے گھر میں جانا خدا کے پاک کلام کو سیکھنا ایمانداروں کے ساتھ میں یہاں پہ لفظ ایماندار استعمال کر رہا ہوں ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا. انفارچونیٹلی بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں پر جو پاسبان ہیں وہ امورلٹی کا شکار ہیں. کلیسیا کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جہاں پر
دو دو تین تین شادیاں، اور پھر لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. آلریڈی دیکھیں جی، اگر یہ پادری صاحب نے، بشپ صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، کیا بری بات ہے. اور یہاں جی یہ دیکھیں میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے، اس کی یہ 2ری شادی ہے، 3ری شادی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے وہ غلط چیزیں جو ہیں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ڈفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کو کاپی کرتے ہیں، ان سے ایسی باتیں دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہم انکریج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، لیکن اس نے بھی تو کیا ہوا ہے. تو ہمیں جب خدا کے گھر میں جانا ہے، وہاں پر ہمیں ڈسپلن کو دیکھنا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے پاکیزگی کے لیے. اور جہاں تک اس کے کانسیکوینسز کی بات ہے، چند منٹ میرے پاس ہے، میں اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نیچرلی جو امورلٹی ہے، یہ ایک سن ہے، اور خدا کا پاک کلام ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ حکم ہے کہ زنا نہ کرنا. تو اس کے جو پہلا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جو خطرہ ہے، جو کہ شاید آپ نے بھی آبزرو کیا ہو، وہ ہے پاورٹی، غربت. جب آپ اپنا روپیہ پیسہ اپنے خاندان پر خرچ کرنے کے بجائے آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط عورتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ نے اپنے وسائل جو ہیں ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اس کا نتیجہ جو ہے وہ آہستہ 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 آپ اپنے جو ایسٹس ہیں، اپنا جو روپیہ پیسہ ہے، اس کو کھو دیتے ہیں، اور بربادی، خاندان کی بربادی جو ہے وہ ہوتی ہے. دوسری جو اس کا جو کاز ہے، میں اگر اس کو پین کی بجائے اگر ایک ڈیزیز کا نام دے دوں، ڈپریشن، تو وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. ذہنی تناؤ، ذہنی کھچاؤ، یہ ایک امورلٹی کا، اس اڈلٹری کا ایک اور بہت بڑا جو نقصان ہے، کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، جب آپ فریب دیتے ہیں اپنے اسپاؤس کو، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آل دا ٹائم یو آر لیونگ ان فیئر اینڈ پین. اور اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے کہ آپ بیماری کا، تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، نہ صرف غربت کا، بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ فائنینشیل کرائسس میں چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ فزیکل جو کرائسس ہیں ان کا بھی سامنا کرتے ہیں، بیماری کا، تکلیف کا. بیماری کے حوالے سے بھی میں یہاں پہ کہوں گا کہ جو آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ایڈس کی جو سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے، جو سیکچول ریلیشن شپ ہے غلط لوگوں کے ساتھ، جن کو HIV کی پرابلم ہوتی ہے. آپ جب ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ایسے ایکٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایڈس کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ موت ہے. اور اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا، ہم میرے ساتھ کھول کر رکھیے امثال کی کتاب کو، اور ہم اس پر غور کریں گے خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں. بہت سارے اور بھی ایسے حوالہ جات ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. سمسن کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس کو کس طریقے سے جب وہ امورلٹی کا شکار ہو گیا، جب اس نے زنا کیا تو اس کا دلیلہ کے ساتھ، تو اس کا رزلٹ کیا ہوا جب اس نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، تو وہ اپنا جو مسا تھا وہ کھو بیٹھا. داؤد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے جب زنا کیا تو خداوند جو ہے ناراض ہو گیا، اور خداوند نے کہا، جب اس نے جو ہے بیتسبا کے ساتھ گناہ کیا تو خداوند نے کہا کہ تو نے شوہر اوریا کو مروا دیا، تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو میرا گھر نہیں بنانے پائے گا. حالانکہ داؤد کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص نہیں ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے خداوند جو ہے اس سے ناراض ہو گیا. خداوند نے کہا نہیں، تو میرا گھر نہیں بنا پائے گا. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کی جو پنشمنٹ ہے، پروورب چیپٹر 6 ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کی 29 اور 30 آیت کو ہم دیکھیں گے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، 29 آیت کو دیکھیں. وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جو اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا. تو ابھی یہ قانون، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اس پر بھی ہم غور کریں گے. تو لیکن یہاں پر خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس جاتا ہے اور جو کہ اسے چھوئے بے سزا نہ رہے گا. تو دیر از اے پنشمنٹ. یہ نہ سوچا جائے کہ جس کی کوئی سزا نہیں ہے اور ڈینجر ہے. میرے ساتھ دیکھیے 7ویں باب کی 25 اور 27 آیت کو.
تو اپنے دل میں اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، اور وہ تجھے کو اپنی پلکوں سے شکار نہ کرے، کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔ دیکھیے کیسی بات ہے، جنسی بے راہ روی کے بارے میں جو تعلیم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ میں ایک اور جنسی بے راہ روی کے حوالے سے ایک اور جو حوالہ اس کو بھی آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب 12 سے 20 آیت تک، اور ہم اس کے ساتھ اس بات کو ضرور بھی ختم کریں گے، لیکن میری بڑی اچھا تھی کہ ہم اس کو اور زیادہ لے کر آگے بڑھتے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ایسا نہیں کر پا رہا، لیکن خدا نے زندگی دی تو ہم ضرور اس پہ، لیکن چرچز کے اندر بہت کم اس کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے چرچز کے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہے، اور آسمان جو ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اور اس کے بارے میں سکھایا بہت کم جاتا ہے۔ تو دیکھیں خدا کے پاک کلام کو، پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب، 1 Corinthians chapter 6 verse 12، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا، کھانے پیٹ کے لیے اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خدا ان کے لیے ہے، اور خدا ان بدن کے لیے، اور خدا ان کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ بس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر تسبیح کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو بھی تسبیح سے صحبت کرتا ہے اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خدا ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کر اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ اور آگے اس کی جو وجہ جو بیان کی گئی ہے، جو کہ میری کنکلوڈنگ ورڈز ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن اور القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کے طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ You need to understand the beauty of our relationship with God۔ پرانے نامہ میں جو خدا ان کے لوگ تھے بنی اسرائیل، ان کو بیوی کہا گیا۔ نئے عہد نامہ میں ہم خدا ان کی دلہن ہے، وہ دولہا ہے، اور اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے، اور اس کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، کلیسیا کو پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اور میں نے جو 3 جو اڈلٹری کے جو آسپیکٹ بتائے ہیں، مے بی سم پیپل دے آر ناٹ ڈوئنگ دا فزیکل ایکٹ بٹ دے آر انوالو ان دا اسپرچل ایکٹ آف اڈلٹری، پولوشن کا شکار ہے، کچھ جو ہے لیگلٹی جو لیگلسٹک جو آسپیکٹ ہے اس کا شکار ہے، اس اڈلٹری کا شکار ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا سگنیفیکینس آف دا باڈی آف کرائسٹ۔ ہم خداوند کے بدن کے اعضاء ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر کسی طرح کی بھی امورلٹی کا، اڈلٹری کا شکار ہے، اسے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ دیر از اے ڈور اوپن فار ریپینٹنس۔ ایک عورت جو این فیل کے وقت پکڑی گئی، اس کو خداوند کے پاس لایا گیا، اور لوگ اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے، تو خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تم میں جو بے گناہ ہے اس کو پہلا پتھر دے، اور سب سچ اگا کر چلے گئے، اور اس عورت سے خدا نے کہا کہ جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ سو دیر از اے سیکنڈ چانس، آلویز سیکنڈ چانس، کہ آپ خدا کے پاس جب تک آپ زندہ ہیں، موت کے بعد قبر میں کون تیری یاد کاری کرے، جب تک آپ زندہ ہیں آپ خدا کے پاس آ سکتے ہیں۔ خدا ان معاف کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو دس اے گڈ نیوز۔ میرا ایک بڑا خوبصورت، ابھی تو میں نے لکھنا چھوڑا ہوا ہے، شعر کچھ ایسے تھا، اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، آئینہ جو دیکھا تو پتھر ہاتھ ہی میں رہ گئے۔ نو بڈی از پرفیکٹ، ہم سب گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، جیسے کہ خدا کے پاک کلام میں ہم نے سیکھا کہ اگر کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا بھی یا خواہش رکھتا ہے تو وہ زنا کر چکا۔ تو ہمیں گلٹی کانشیس میں نہیں رہنا ہے، ہر روز ہمیں خدا ان کا فضل چاہنا ہے، خدا ان سے پاکیزگی مانگنی ہے، خدا ان سے معافی مانگنی ہے۔ تو آپ روز روز اس پاکیزگی میں، اس تقدیس کے عمل میں سے آپ گزرے ہیں، خدا معاف کرتا ہے۔ ریپینٹ کریں، توبہ کریں، بری راہوں سے پھریں، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو سنبھالے گا، خداوند معاف کرتا ہے۔
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، اس بات کا اقرار کریں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کو سنبھالے، اور اس گناہ سے خداوند آپ کو بچا کے محفوظ رکھے، آپ کے خاندان کو بچائے، آپ کے ساتھی کو بچائے، اور خداوند آپ کو روز بروز اپنے نام میں بڑھنے، ترقی کرنے کا فضل بخشے۔ اور اس کا جو دیکھیں کہ جو اٹرنل، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو بات ہے کہ اس میں جو آپ دیکھیں کہ ابدی جو نقصان ہے اس کو آپ دیکھیں کہ خدا کے پاک کلام کو میں ضرور اس بار آیت کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہ بہت بڑا ایک ڈینجر ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں 2 منٹ تو میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں کا 6 باب اور اس کی نامی آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے، مگر تم خدا یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ مکاشفہ کا آخری باب ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 10ویں آیت، پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے، اور نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز اور راست بازی کرتا ہے، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا۔ مبارک ہو جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درد کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور دروازے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے گڑنے والا باہر رہے گا۔ دیر از اے فری ول، یہ جو خدا کی طرف سے ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے نا، اٹس اے گریٹسٹ بلیسنگ ان آور لائف اینڈ اٹس اے گریٹسٹ ڈینجر ان آور لائف۔ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں؟ اگر آپ اس فری ول کو ابیوز کرتے ہیں، دیر از اے ڈینجر۔ اور بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ دیکھیں کتنی یہ خاص یہ بات ہے کہ خدا کا پاک کوئی بھی دنیا کی کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ برائی کریں، نو۔ بائبل مقدس میں ہم اس بات کو دیکھا کرتا ہے کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا ہے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے راست بازی کرتا ہے، جو پاک ہے پاک ہوتا جائے۔ It's all depend upon you because you got the blessing of this free will. But آگے چل کر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں لیکن کہ خدا ان کا پاک کلام بتا ہے، لیکن میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ There is a punishment. خداوند نے آپ کو روبوٹ نہیں بنایا، خداوند نے آپ کو مشین نہیں بنایا، but this is all depend upon you, how you are using this free will, this freedom۔ کیا آپ اس کو، اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں، اس بلیسنگ کو سمجھتے ہیں؟ تو خداوند نے یہ جو برکت آپ کو دی ہے آزاد مرضی، اس کو ابیوز نہ کریں کہ جی میری مرضی ہے، میرا ابھی وہ ایک بڑی ڈبیٹ چلی تھی پاکستان میں، میرا بدن میری مرضی۔ ہاں جی، یہ ہمارا بدن نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو؟ اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو۔ تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے ہوئی، کہ خون سے ہم پاک ٹھہرے ہیں۔ تو یہ آپ کا بدن نہیں ہے کہ آپ جس طریقے کی مرضی اس کو ابیوز کریں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ آپ پر پاک روح کی مہر بھی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں غلام جو تھے تو ان کو ننگا چبوتر پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور جب ان کو خریدا جاتا تھا تو مہر کر دی جاتی تھی کہ یہ غلام آج میرا ہے۔ ہم گناہوں کی منڈی میں ننگے تھے، خدا یسوع مسیح کے خون سے ہم پاک و صاف ٹھہرائے گئے ہیں، اس نے ہم پر اپنے پاک روح کی مہر کر دی ہے۔ تو یہ بدن آپ کا اپنا نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی میرا بدن میری مرضی، میں نشہ کروں، میں حرام کاری کروں، میں زنا کاری کروں، جو مرضی، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ تکلیف ہے۔ وہ جس نے تکلیف صحیح ہے اس کو بڑی تکلیف ہے۔ جس نے کیل اور کانٹے برداشت کیے، جس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے، جس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، جب آپ زنا کاری کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، آپ اس کو دکھ دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ نوح کے زمانے میں جب بدی بہت زیادہ بڑھ گئی، گناہ بڑھ گیا، خدا ان کا دل معلول ہوا، عدالت ہوئی، تمام دنیا ختم ہو گئی ماں سوائے 8 جانوں کے۔ دیٹ واز اے پارشل ججمنٹ آف گاڈ۔ وہ خدا دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بدی کرتا ہے بدی کرتا جائے،
اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے. ہمیں اس سے بچنا ہے. اپنی آزاد مرضی خداوند نے ہمیں دیا ہے, اس کو ابیوز نہ کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے, عقل دے, حکمت دے, اپنا ڈر و خوف سکھائے, آپ کو پاکیزی زندگی عطا کرے. خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں, کیونکہ خداوند تو ہماری کمزوریوں میں زور آور ہے. خداوند ہم انسان ہیں, خطا کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, پر تو معاف کرتا ہے. اس وقت خداوند میں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو کہ اپنی زندگی میں پاکیزگی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر خداوند ٹیمپٹیشن ہے, جہاں پر بہت ساری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, خداوند تو اپنے لوگوں کو سنبھال. ہماری غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, کمزوریوں کو خداوند تو اپنے ہاتھوں میں, کیونکہ تو نے یہ فرمایا کہ اپنی ساری کمزوریاں مجھ کو دے دو, کیونکہ خداوند تو زور آور ہے. پھر خداوند تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے. پھر خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو تمام ان خاندانوں کو جن کے اندر خداوند یہ مشکل ہے, پریشانی ہے, ان جوڑوں کے لیے جن کو تو نے جوڑا ہے, خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پھر خداوند جیسے تیرا کلام بتاتا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے, خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رشتے کو سمجھیں, عزت کریں, پیار کریں, اور تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں. خداوند بیماروں کے لیے دعا کرتے انہیں قوت دے, طاقت دے. غمزہ خاندانوں کو تسلی و تشفی عطا فرما. نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو تیرے تخت کے سامنے لاتے, ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند میں تمام ٹیچرز کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کے ساتھ ہو. تمام ڈاکٹر نرسز کو اپنی پناہ میں لے. تمام پاسبانوں کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں. ایک ایک کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے. جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو مجھ معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی, قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام بہنوں بھائیوں کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ملیشیا سے بھائی گل ہیں, انہیں ان کے شکر گزار ہیں. پاکستان راولپنڈی سے شوق شوری صاحب, میرے دوست, میرے بھائی, میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. محبوب علائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ویل سے, ہم ان کے لیے شکر گزار ہیں. ریورنڈ ڈاکٹر آئزک مسیح ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کے لیے خدا کی برکت چاہتے ہیں. بہن شہناز نواب کے لیے, ایاز گل کے لیے, میں جیسے کہا ملیشیا سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست, ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. انیل کو, اور بھی جو بہن بھائی مختلف کنٹریز سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بڑی لمبی لسٹ ہے, تو میں آپ کے لیے اور بھی بہت خوبصورت پروگرام لے کر آؤں گا. نیکسٹ ویک سے ہم اور نئے پروگرام جو آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں, تو کل آپ ہمیں جوائن کیجیے گا. ریورنڈ محبوب الہی جو نیو پورٹ سے ہیں ویل سے, وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں. اور فرائیڈے کو جی ہاں پادری گلبرٹ ڈیوڈ جو ایوری فرائیڈے آتے ہیں خدا کا پاک کلام لے کر, وہ کنکلوڈ کریں گے اس سبجیکٹ کو, 10 کمانڈمنٹس کو, اور 10 حکم پر بات کریں گے. تو ضرور دیکھتے رہیے پروگرام کو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خوش رہیں اور خوش رکھیں. اور وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.